अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं नून लीग के सदर के हवाले से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज न्यूयॉर्क में कारकुनों से गुफ्तगू की और उनका कहना ये था कि पीटीआई ने सिर्फ लोगों के इखलाक को बिगाड़ा है, बदतमीज़ी का कल्चर आम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूछता हूँ पीटीआई के लोगों से कि आपने केपीके में अवाम को क्या रिलीफ दिया, कौन से प्रोजेक्ट बनाए, अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो पीटीआई ने दूर किए या नहीं। साथ ही उन्होंने अपनी हुकूमत का भी जिक्र किया। उनका कहना ये था कि हमारी हुकूमत में डॉलर 104 रुपये था, हम IMF से जान छुड़ा चुके थे, इन्होंने मुल्क की मईशत को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक तरफ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं वजीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर साहब भी किसी से पीछे नहीं रहे। अडियाला जेल के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिस पर उनका कहना यह था कि 9 मई को एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है सवाबी में, जिसके बाद वो अपनी पार्टी का लाएअमल जारी करेंगे। बानी पीटीआई मुलाकात के बाद अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इज्तिमा का कहा गया है 9 नवंबर को। 9 मई को तो जो वाक़या हुआ तो उसे तो हम याद करते ही हैं। अब देखना ये है कि 9 नवंबर को क्या होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने कारकुनों से कह देता हूं कि वो जब इज्तिमा में शामिल होने आए, जब एक लाएअमल पार्टी का जारी हो जाए तो उसके बाद आप अपने घरों में बता कर आएँ, और अब हम निकलेंगे तो सर पे कफन बांध के निकलेंगे। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे निसार चीमा साहब ने, सीनियर कारकुन है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया जी। चीमा साहब बताइएगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत में डॉलर 104 रुपये था, हमने ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो IMF से जान छुड़ा ली थी। फिर साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज गुफ्तगू की और अब एक नया लाएअमल तय हुआ है और बताया ये जा रहा है कि 9 नवंबर को एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है सवाबी में, जिसके बाद PTI अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो बताएगी। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जो न्यूयॉर्क में जो गुफ्तगू की है, कौन उससे इनकार कर सकता है। उन्होंने हकायक बयान किए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनके दौर में डॉलर 104 था। उनके दौर में जो मईशत की शरह नमू थी वो 5.8 थी और इन्फ्लेशन बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी। और फिर ये इंटरेस्ट रेट जो था वो भी लोएस्ट लेवल पे था, रिजर्व हमारे जो हाईएस्ट लेवल पे थे, मैक्सिमम थे। और देखिए बात ये है, जितने उन्होंने बाकी भी जो चीज़ें गिनवाई हैं कि मुल्क का दिफा नाकर भी तस्वीर उन्होंने बनाया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मोटर बेस की जाल बिछा दिए, लोड शेडिंग को ख़त्म किया, दहशतगर्दी को ख़त्म किया, ये सारे हक़ाइक़ हैं, इनको कौन झुठला सकता है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि PTI ने 3.5 साल दौर में कौम को क्या दिया, झूठे वादे, झूठे दावे और फिर ये झूठे इल्जामात मुखालफीन पे और फिर गालिम गलौज की सियासत, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। और कोई बड़ा मनसूबा वो शुरू नहीं कर सके, इसमें भी कोई शक नहीं है। बात ये है, देखें ये है कि ये अगर ये जो आज उनकी आपको बाजार पॉपुलैरिटी नजर आती है तो इसमें हमारा ही कसूर है। सच्ची बात यह है कि हम उनके खिलाफ अदम एतमाद की तारीख ना लाते, और ये इनका बिल्कुल ये है कि इनकी ये तो पार्टी जमीन बोझ हो चुकी थी। सच्ची बात यह है कि इनका टिकट लेने के लिए कोई तैयार ना होता अगर हम ये है कि उस वक्त इनके खिलाफ अदम एतमाद ना लाते और इनको अपना टेरोर पूरा करने देते, तो ये कि उसी वक्त इनसे जान छूट जानी थी। पर चीमा साहब, PTI तो ये भी बात करती है, अगर नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत की बात कर रहे हैं, अपने दौर की बात कर रहे हैं, तो ठीक है 104 रुपये डॉलर उस वक्त था, लेकिन साथ ही PTI ये भी कहती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत में एक ऐसा हॉस्पिटल भी ना बना सके जहां वो अपना खुद का इलाज करवा सके और उनको बैरून मुल्क जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। देखें बेशुमार हॉस्पिटल, मैं तो देखें खुद मैं खुद डॉक्टर हूँ, महकमा सेहत पंजाब से मेरा ताल्लुक रहा, मैं DG हेल्थ रहा पंजाब का, मुझे पता है, मैं आपको गिनवा सकता हूँ, दर्जनों के हिसाब से नए हॉस्पिटल बने, बेशुमार नए मेडिकल कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के यूनिट बने, कई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बने। देखें बात यह है कि इनको तो उनका तो काम ही झूठे इल्जामात, झूठे दावे, झूठे वादे। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने तो काम करके दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक। और काश के वो जो साजिश थी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 2017 में वो ना होती, और ये है कि वो जिस तरह की जी उन्होंने एक मज़का खेल बुनियाद पे कि जी बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी जो ली भी नहीं, और ये उसका इंदराज क्यों नहीं किया, इस बिना पर यह है कि ये कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर दिया गया। कितना ये रिडिकुलस था, मज़का खेस बुनियाद पे इनको फारिग किया गया
دنیا بھر کی عدالتی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو بات یہ کہ اگر وہ سازش نہ ہوتی میاں نواز شریف کے خلاف تو بلا شبہ ہم آج ترقی کی پتہ نہیں کس انتہا پہ ہوتے اور کتنی منازل ہم طے کر چکے ہوتے. سر لیکن پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ اب انہی عدالتوں سے مسلم لیگ نون کو ریلیف مل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ممکنہ آئین میں ترمیم بھی کر دی گئی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ بنے. دیکھیں یہ بات جو ہے یہ دیکھیں یہ کوئی نیوٹرل آدمی بات کرے تو وہ تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے اور اس میں وزن ہوگا. جی یہ کس منہ سے کہتے ہیں؟ انہوں نے تو دیکھیں خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ روکنے کی کوشش کی. یہ بات صحیح ہے. دیکھیں بدقسمتی سے میں یہ کہتا ہوں میں کہ جی قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد تقریباً تمام حکمرانوں نے کوشش کی اور اس میں کوئی بھی استثناء نہیں ہے. تقریباً تمام حکمرانوں نے یہ کوشش کی کہ عدلیہ ان کی مرضی کی ہو, سپریم کورٹ ان کی مرضی کی ہو, چیف جسٹس ان کی مرضی کے ہوں, الیکشن کمیشن ان کی مرضی کے ہوں. تو انہوں نے بھی دیکھیں ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی اے کے دور میں عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ اور فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا کیا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور ان کے خلاف ریفرنس بھیجا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی غلط تھا. جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا یہ بھی غلط ہے. بالکل صحیح ہے, میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن جس نے یہ کہ اس کو غلط کہنا ہے اس کو بھی غلط کہنا, دونوں غلط ہے. تو سر حکومت نے کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی, آپ اس بات آپ کا کیا اوپینین, مطلب اس بات کو آپ اون کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور یہ کہ جو پہلے سسٹم تھا کہ سینئر موسٹ جو ہے جج ہے وہی چیف جسٹس ہو, وہی بہتر سسٹم تھا. یہ دیکھیں اگر یہ کہ ہم پارلیمانی کمیٹی پہ رکھیں چھوڑیں کہ آپ ملک کے چیف جسٹس کا انتخاب کریں, آپ ججز کا انتخاب کریں, سپریم کورٹ میں کس نے آنا ہے ہائی کورٹ سے, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح پھر یہ ہوگا کہ ججز کو ہم اس راستے پہ ڈال رہے ہیں کہ وہ لابنگ کریں, وہ حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو, پارلیمانی کمیٹی کے ممبران کو, وزرائے اعظم کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے ان کی مرضی کے فیصلے کریں. تو اس سے عدلیہ جو ہے وہ کمزور ہوگی. دیکھیں ہمیں عدلیہ کی مضبوطی چاہیے, آزاد عدلیہ چاہیے, حکمرانوں کی مرضی کی عدلیہ نہیں ہونی چاہیے, آزاد عدلیہ ہونی چاہیے. سر یہ تو یہ کہتے ہیں کہ آئین میں جو ترمیم کی گئی ہے, آئینی بینچز کی جو بات کی گئی ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ عام لوگوں کو ریلیف مل سکے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ نہیں روکنا چاہیے, چاہے وہ پی ٹی آئی روک رہی ہے, نون لیگ روک رہی ہے, لیکن اب جو ترمیم ہو گئی ہے آپ کا کیا اوپینین ہے کہ اس ترمیم سے عام لوگوں کو ریلیف ملے گا یا صرف حکمرانوں کو ریلیف ملے گا؟ نہیں, کوئی ریلیف کیسے ہے؟ عوام کے ریلیف کا اگر احساس ہو تو سبارڈینیٹ جوڈیشری میں دیکھیں, سول کورٹس میں, سیشن کورٹس میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے حکمرانوں کو. اور جو عدلیہ کے سربراہ ہیں, چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس جو ہیں, ان کو مل کے عدالتی نظام میں ایسی یہ کہ اصلاحات لانی چاہیے کہ یہ لوگوں کو جلد از جلد انصاف مل سکے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ رل جاتے ہیں, لاکھوں لوگ روز رلتے ہیں سول کورٹس میں, سیشن کورٹس میں, کچہریوں میں, اور دہائیاں گزر جاتی ہیں, بلکہ بعض کیسز میں نسلیں گزر جاتی ہیں اور کئی نسلوں تک انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتی. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے. عوام کو انصاف ملے اور فوری ملے, جلد از جلد ملے. یہ جو ہے یہ پینڈنسی سب سے زیادہ سبارڈینیٹ جوڈیشری میں ہے اور سپریم کورٹ میں ٹھیک ہے پینڈنسی ہے, اس کے لیے یہ کہ آپ 2-4 ججز بڑھا لیں, تعداد بڑھا لیں, لیکن سب سے زیادہ پینڈنسی, سب سے زیادہ بیک لاگ جو ہے وہ جو سبارڈینیٹ جوڈیشری میں ہے. سر ججز کی تعداد بڑھانے پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی مخالفت کر دی ہے, جے یو آئی ایف نے بھی مخالفت کر دی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ نہیں, 2-3 ججز بڑھانے سے تو یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہ کام زیادہ ہے تو یہ ہے کہ اس میں, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ججز بھی رکھیں, اتنی تعداد بھی رکھیں, لیکن یہ ہے کہ یہ لمبی تعطیلات پہ ججز نہ چلے جائیں. یہ دیکھیں یہ تو دیکھیں کوئی جب انگریز جہاں حکمران تھے تو وہ یہ ہے کہ لمبی چھٹیاں کر کے اپنے ملک چلے جاتے تھے, انگلینڈ چلے جاتے تھے گرمیوں میں. یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے ملک سے آئے ہوئے تھے, گرمیاں ان کے لیے ناقابل برداشت تھی تو وہ چلے جاتے تھے چھٹیاں گزارنے کے لیے. یہاں یہ ہے کہ یہ 2 مہینے چھٹیاں کرنے کا تو جواز ہی کوئی نہیں ہے. یہ کام اگر صحیح طرح سے کیا جائے, اور ان کی بھی سچی بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کرے, اور چیف جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کریں. عدالتی نظام کو یہ ہے کہ بہتر کریں, اس میں اصلاحات کریں تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے. بالکل ٹھیک ہے. بلال جدون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ بلال صاحب آپ کے وقت کا.
جی تھینک یو. جی بلال صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج علی امین گنڈاپور صاحب نے پھر ایک دفعہ میڈیا سے بات کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ 9 نومبر کو ہے ایک بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں سوابی میں، جس کے بعد پارٹی کا اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں کارکنوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر بتا کے آئیں اور ہم سر پہ کفن باندھ کے چلیں گے. تو سر پہ کس جانب آپ لوگ جا رہے ہیں؟ جو 2013-14 میں جو دھرنا ہوا تھا، کہ اب وہی دھرنا ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ جی دیکھیں، ہم بالکل علی امین گنڈاپور صاحب نے جلسے کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس دو ہی راستے ہیں. ایک یہ کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو یہ باور کرائے کہ عوام کیا چاہتی ہے. اس وقت آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، چیئرمین عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب جیل سے کال دیتے ہیں اور پورا پاکستان نکل آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور عمران خان کو ہی پاکستان کا وزیر اعظم مانتے ہیں. یہاں دیکھیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا. عمران خان کو بلا وجہ جیل میں رکھا ہوا ہے. اور علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ بیسیکلی ہم جو 9 تاریخ کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب کال دیتی ہے تو پورے پاکستان کی عوام وہاں پہنچتی ہے، اور وہاں پہنچ کے انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے کہ پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے. اور وہاں پہ ہم ان کو جب ایک پلان دیں، ہم اپنا ایک پلان کا اناؤنس کریں گے، تو ان کو انشاءاللہ اچھا سرپرائز ملے گا. تو سر وہ پلان اب ابھی نہیں بتانا چاہ رہے؟ نہیں، ہم انشاءاللہ اپنے جلسے میں بتائیں گے. اچھا سر، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ جو لوگ ملک میں جمہوریت واپس لا سکتے ہیں ان سے بات چیت جاری ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ لوگ کون ہیں جو ملک میں جمہوریت واپس لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ملک میں جمہوریت کون واپس لانا چاہتا ہے؟ ملک میں جمہوریت وہی لوگ واپس لانا چاہتے ہیں جو جمہوری لوگ ہیں. تو یہاں ہے بہت ساری جمہوری پارٹیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اس نظام کے خلاف ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی آواز ہے جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دے رہی ہیں. ان کا مطلب یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، جمہوری فورسز بہت ساری ہیں جمہوریت میں. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو جمہوریت کو چاہتے ہیں. صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو جمہوریت کو چاہتے ہوں گے. ہر اداروں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت بحال ہو. تو ان کا مقصد یہ تھا، کوئی خاص کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہ اب ہم کسی ایک ادارے کو کہیں کہ وہ جمہوریت لانا چاہتے. جمہوریت جو بھی لے کے آنا چاہتا ہے اس ملک میں، وہ ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ. سر آپ نے کہا کوئی سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ کون سی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی تو ہونے سے رہی، مسلم لیگ نون تو ہونے سے رہی. میں نے آپ سے کہا ایسے بہت سارے سیاسی لوگ ہیں دیکھیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. محمود خانہ چکزئی صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو اس ملک میں جمہوریت کو بحال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ 9 نومبر کو جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ تو آپ نے کہا کہ ایک سرپرائز ہے، اور پھر یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں آپ بتائیں گے، لیکن 9 مئی کا بھی واقعہ ہے جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 9 مئی تو پلانٹڈ تھا، پورے پاکستان کو پتا ہے. آپ باہر نکلے، روڈ پہ نکلے، ایک عام آدمی جس کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ اس سے بھی پوچھیں کہ کیا ہوا تھا 9 مئی کو. 9 مئی تو الٹا ہمارے خلاف جو ہے نا، وہ اس کا وکٹم کون ہے؟ اس کے وکٹم تو ہم لوگ ہیں. ہم تو بہرحا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ثبوت لے کے آئیں. اگر ہم اس میں ملوث پائے گئے تو بالکل آپ قانون کے مطابق سزا دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دیں. دیکھیں اگر ہم نے 9 مئی کیا ہوتا، یا اس ملک میں ہم نے آئین کے خلاف کوئی چیز کی ہوتی، اداروں کے خلاف کوئی چیز کی ہوتی، تو 8 فروری کو لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہ دیا ہوتا. لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں اگر کوئی جمہوری پارٹی ہے، پاکستان میں اگر کوئی مقبول پارٹی ہے، پاکستان میں اگر کوئی ایسی پارٹی ہے جو اداروں کی عزت کرنا جانتی ہے، اداروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے. اور جس کو 8 فروری کو عوام نے ووٹ دے کر کامیاب کیا، اور 9 فروری کو بتائیں سر، اگر آپ لوگوں کو 8 فروری کو عوام نے ووٹ دے کے کامیاب کیا، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے جو بلے کا نشان چھینا گیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو حکم دیا، تو پھر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تاریخ رقم ہوئی، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پارٹی کو جلسہ نہ کرنے دیں، آپ پارٹی کو کمپین نہ کرنے دیں، آپ پارٹی کو کارنر میٹنگز نہ کرنے دیں، آپ ان کے ورکرز کو ہراساں کریں، آپ ان کا الیکشن سمبل چھین لیں. لیکن پاکستانی عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ انہوں نے ان فورسز کو، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان فورسز کو یہ بتا دیا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ہم الحمدللہ اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں کہ ہمیں جس کو ووٹ دینا ہوگا نشان سے فرق نہیں پڑتا.
ہم اس لیڈر کو ووٹ دیں گے جو اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا. تو انہوں نے 8 فروری کو یہ بات ثابت کی. آج جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یقین کریں ان کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں کہیں, یہ بلکہ یہ جب اپنی محفلوں میں کہیں بیٹھتے ہیں عوام میں جانے کے تو یہ قابل نہیں ہے. ان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ ملامت ہوتے ہیں, ان کے پاس جواب نہیں ہوتا دینے کے لیے. یہ زبردستی کے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ گھسپیٹیے ہیں. انشاءاللہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پھر ہم پاکستان جدون صاحب آج بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے نیو یارک میں کارکنوں سے گفتگو کی. انہوں نے کہا ہمارے دور حکومت میں ڈالر 104 روپے تھا اور ان کے دور میں ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آلموسٹ IMF سے جان چھڑا لی تھی. یہی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے. جب 170 روپے پہ ڈالر ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 330 روپے پہ پہنچ گیا تھا یہی ڈالر. 150 روپے کا پیٹرول آج آپ کو 250 روپے میں مل رہا ہے, 300 پلس کر گیا تھا. یہی ہے, آپ ہر چیز کو دیکھ لیں, انہی میاں صاحب کی گورنمنٹ نے, انہی کی گورنمنٹ نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. آپ نے اگر نیو یارک میں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ایک اور چیز بھی آپ نے سنی ہوگی, میں ابھی ریسنٹلی وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ PI مریم نے ان کو مشورہ دیا کہ PIA ہم خرید لیتے ہیں, ہم اس کو چلاتے ہیں, یا کوئی پنجاب ایئر لائن ہم جو ہے نا انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو یہ تو ان کا حال ہے. PIA کو انہوں نے اسی لیے یہ اس کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, اپنا پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ ہم ہی ہمارے کوئی لوگ اس کو خریدیں. اس ملک کو بیڑا غرق کر دیے, تباہ کر دیے. دیکھیں یہ میاں صاحب لوگ ہو گئے, یہ جتنے بھی بزنس مین ہو گئے, یہ جو اس ملک میں آ کے سیاست کر کے بزنس کرتے ہیں. پبلک ویلفیئر کے لیے کیا کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کا یہ سوال تھا. میں کہہ رہی ہوں کہ آج آپ اس پروگرام میں نا ان کو جواب دیتے ہیں. سوری, پبلک ویلفیئر کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ہمارا سب سے بڑا اقدام صحت کارڈ. عام آدمی کے جیب میں ہم نے 10 لاکھ روپے ڈال دیے. عام آدمی کے جیب میں صحت کارڈ کا مقابلہ یہ ان کی 40 سالہ پالیٹکس اور ایک صحت کارڈ ایک طرف, اور ان کی 40-50 سالہ پالیٹکس ایک طرف. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اخنزادہ چٹان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کے وقت کا. شکریہ, مہربانی. چٹان صاحب, آپ نے جدون صاحب کی گفتگو اس پہ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے جی, سیٹسفائیڈ ڈیوٹی ہیں, اس کے پہ کیا کہیں گے. 11 سال ان لوگوں نے پختونخوا میں حکومت کیا اور 11 سال میں 2 پروجیکٹ صرف پختونخوا کو دیا ہے. ایک صحت پراٹ کارڈ, جو پیسہ پختونخوا کے صحت کے اداروں پہ لگنا تھا وہ پرائیویٹ اداروں کو دیا, پرائیویٹ ہاسپٹل کو دیا. دیہاتی لوگ آ جاتے تھے, 5,000 کا اس کا علاج ہوتا تھا اور ان کے کارڈ سے 5 لاکھ روپے کاٹتے تھے. اور اس طرح کا صحت کارڈ کے ایک بندہ اگر نواب ہے تو اس کے کارڈ میں بھی 10 لاکھ ڈال دیے, اور اگر ایک بندہ فقیر ہے, غریب ہے, اس کے کارڈ میں بھی 10 لاکھ ڈال دیے. تو ایک وہ منصوبہ دیا ہے. دوسرا منصوبہ جو دیا ہے وہ ہے BRT کا, جو کرپشن کا, نالائقی کا, نااہلی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے علاوہ حالات ہمارے یہ ہیں کہ 9 مہینے ہو گئی جو تعلیمی ایئر شروع ہوا ہے, لیکن 9 مہینے میں ہمارے طالب علموں کے ساتھ کتابیں نہیں ہے. 9 مہینے سے بغیر کتابوں کو اسکولیں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. 24 یونیورسٹیاں ہمارے ایسے ہیں جس کے وائس چانسلر نہیں ہے. 21 یونیورسٹی جس میں پشاور یونیورسٹی جو ایک قدیم یونیورسٹی ہے وہ بھی شامل ہے, وہ ڈپارٹ کر چکے, وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں. 12 یونیورسٹیوں کو بیچ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ سٹے لیا ہے. 49 لاکھ بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ 12 یونیورسٹیز کو بیچ رہی تھی KPK کی حکومت. جدون صاحب سے اس کا اسٹیٹمنٹ لے لیتے. سر تعلیم تو بنیادی حق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہائی کورٹ سے اس پہ سٹے لیا ہے. 2023 اسکول ایسے ہیں جس کی 4 دیواری نہیں ہے. 2424 اسکول ایسے ہیں جس میں بجلی نہیں ہے. 1149 اسکول ایسے ہیں جس میں پینے کا پانی نہیں ہے. 1371 اسکول ایسے ہیں جس میں واش روم نہیں ہے. 516 اسکول ایسے ہیں جس کی 4 دیواری نہیں ہے. پنجاب صوبے پہ قرضہ ہے 265 ارب. سندھ صوبے پہ قرض ہے 230 ارب. بلوچستان صوبے پہ قرض ہے 250 ارب. اور KPK پہ قرض ہے 1600 ارب. قرضہ ان لوگوں نے چڑھا دیا 1600 ارب 11 سال میں. جب ہمارا اور NP کا حکومت ختم ہو رہا تھا. جدون صاحب, یہاں تو 1600 ارب کی بات ہو رہی ہے, قرضے کی بات ہو رہی ہے. آپ کی حکومت ہے KPK میں. دیکھیں, میں چٹان صاحب کو بڑی زبردست انہوں نے جو ہے نا ساری چیزیں گنوا دی ماشاءاللہ.
آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ ایک کوئی ایسا بتائیں کہ میں نے تو بتا دیا صحت انصاف کارڈ. الحمدللہ ہم نے اس میں کوئی ایسا کارڈ یہ ایسے نہیں دیا تھا کہ اپنے اپنے کو بانٹا ہو. انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنے لوگوں کو, اپنے آفیسران کو, اس میں تو اس کے سامنے کرپشن آپ کی نکل آئی نا, یہ نکالتے ہیں اس میں کرپشن. انہوں نے بہت اچھے وہ دیے, فگرز دیے کہ اسکول اتنے واش رومز کے بغیر ہیں, اتنے دیواروں کے بغیر ہیں, اتنے جو ہے نا ان سہولیات کے بغیر ہیں. یہ ذرا سندھ کا بھی حساب کریں نا, یہ ذرا وفاق میں جب حکومت میں تھے اس کا بھی حساب کریں نا. اس ملک کو, یہ ملک جو تھا یہ بہت اچھی طریقے سے ترقی کر رہا تھا, لیکن جب اس پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا عذاب آیا اس ملک پہ 80s میں, تو یہ ملک ریورس ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گیا. اور آج تک وہ جو عذاب اس پہ آیا ہے اس کو ہم بھگت رہے ہیں. بیسیکلی یہ پیپلز پارٹی اور یہ نون لیگ اس ملک پہ ایک عذاب تھا جو آیا ہے. کس نے اس ملک کو اس دہانے تک پہنچایا؟ 30-40 سال تو انہی دونوں پارٹیوں نے حکومت کی ہے اس ملک پہ. ہمیشہ جب ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. اگر تحریک انصاف کی اتنی خراب پرفارمنس ہے تو ہر بار تحریک انصاف اس سے بہتر گورنمنٹ کیوں بناتی ہے, اس سے زیادہ ووٹ کیوں لیتی ہے پچھلی بار سے زیادہ؟ تو یہ جو چٹان صاحب ہیں یہ KPK میں ہوتے ہیں, ان سے ذرا آپ کہیں کہ روڈ پہ نکلیں, عام لوگوں میں نکلیں. آپ KPK کے عام لوگوں کی رائے تو لیں نا, پھر آپ الیکشن لڑے. آپ کو کیوں وہاں پہ کلین سویپ ہو جاتے ہیں آپ لوگ؟ پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں چاروں صوبوں میں ہوتی تھی آج سندھ کے انٹیریئر میں رہ گئی ہے, وہ بھی دھاندلی کر کے دھونس سے ووٹ لیتی ہے. پیپلز پارٹی کا نام و نشان نہیں ہے اس ملک میں. چٹان صاحب سے کہیں کہ آپ ذرا لوگوں سے ووٹ تو لے کے دکھائیں. تحریک انصاف کو کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف کا نشان جس کے پاس ہوتا ہے عمران, بلکہ نشان بھی انہوں نے لے لیا, عمران خان کا نام جس کے پاس ہوتا ہے تو پرفارمنس خود بولتی ہے کہ اس کو ووٹ دے دو. تو یہ تحریک انصاف کا معیار ہے, اور پیپلز پارٹی کا معیار آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ ریجیکٹ ہو چکی ہے یہ پارٹی. اگر اتنی ہم نے خراب پرفارمنس دی ہے, اتنی ہم کرپشن کر رہے ہیں, اتنی ہم چیزیں خراب کر رہے ہیں, تو یہ ہر بار ہم پچھلی بار سے بہتر گورنمنٹ کیوں بناتے ہیں؟ کیوں ہمیں لوگ پچھلی بار سے زیادہ ووٹ دیتے ہیں KPK میں اور پورے پاکستان میں؟ کیا معاملات ہیں؟ اگر مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو اس کا بھی رزلٹ سامنے تھا. سپریم کورٹ نے نشستیں دے دی تھی PTI کو, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے پھر کہا سپریم کورٹ سے کہ جی جناب وضاحت کریں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا نشستیں کسے دینی ہیں. تو اگر نشستیں PTI کی ہیں تو پھر PTI کو مل جانی چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے جی, وضاحت اس لیے الیکشن کمیشن نے مانگ لیا کہ اگر PTI کیس میں تھا ہی نہیں, PTI فریق ہی نہیں تھا, اگر دو بندوں کے درمیان میں آپس میں ایک مسئلہ ہے اور تیسرا فریق اس میں ہے ہی نہیں, اور عدالت کہے کہ یہ چیز میں نے تیسرے پر کو دیا ہے, تو لوگ تو وضاحت مانگیں گے کہ بھائی یہ لوگ تو اس میں تھے ہی نہیں. میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ PTI کا بہت بہترین دور تھا. PTI کا دور یہ تھا کہ نہ آٹا مل رہا تھا, نہ چینی مل رہا تھا, نہ گھی مل رہا تھا. 1 ارب روپے خزانے میں پڑے تھے. ان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک جو ہے وہ ڈپارٹ کر چکا ہے, عملاً ابداً ملک جو ہے بینک کرپٹ ہو چکا ہے. ان کے BR کے چیئرمین نے کہا کہ ملک ڈپارٹ کر چکا ہے. ڈالر میں استحکام نہیں تھا, لوگ چیزیں سر وہ تو شاید اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا تھا امریکہ کو, شاید یہ بھی ایک وجہ تھی. دیکھیں آپ جس طرح جدون صاحب کو آرام سے سنتے اس طرح مجھے بھی سنیں. جی بالکل سر. وہ تقریر فرما رہا تھا تو آپ بہت غور سے سن رہے تھے, میں بات کرتا ہوں تو آپ لوگ نہیں سر پلیز. جی تو حالات اس نہج تک آ گئی تھی کہ ڈالر کا استحکام نہیں تھا, نہ لوگ چیزیں خرید سکتے تھے نہ بیچ سکتے تھے. لوگ سوچتے تھے کہ صبح ڈالر کا قیمت یہ ہے تو پتہ نہیں شام کو قیمت ڈالر کا کیا ہوگا. اس حد تک ملک جو ہے یہ پہنچ چکا تھا. اب تو معیشت بہتر ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں پنجاب میں, دیکھ لیں سندھ میں, دیکھ لیں سندھ میں گاڑیاں آ رہی ہیں, سندھ میں لوگوں کے لیے مفت کے گھر بن رہے ہیں, سندھ میں لوگوں کو سولر تقسیم ہو رہی ہیں, وہاں پہ ہاسپٹل بن رہے ہیں, وہاں پہ مختلف ترقیاتی کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. کسان کارڈ دے رہے ہیں, مزدور کارڈ دے رہے ہیں, خواتین کارڈ دے رہی ہیں. یہ مجھے KPK کا بتائی ہوئی ایک منصوبہ انہوں نے بتایا صحت فراڈ کارڈ کا, جو اتنا فراڈ اور کرپشن دنیا میں ہوا نہیں ہے جتنا صحت فراڈ کارڈ میں ہوا تھا. جو صحت کے اداروں پہ لگنے والا پیسہ تھا وہ پرائیویٹ اداروں کو دیا, اور دیہاتی لوگ آ جاتے تھے, 5,000 کا اس کا علاج ہوتا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, 5 لاکھ ان کے کارڈ سے کٹ جاتے تھے. اس طریقے سے وہاں پہ کرپشن, اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے اپنے وزراء کے بیانات آپ دیکھ لیں
کہ ان کے اپنے وزراء پرویز خٹک کے بارے میں محمود خان نے کیا کہا کہ انہوں نے کتنا کرپشن کیا ہے، محمود خان کے بارے میں یمین گنڈاپور نے کہا کہ کتنا کرپشن ہوا ہے، اور آپ گنڈاپور کے خلاف اپنے وزراء کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنا کرپشن ہوا ہے، کس طریقے سے کرپشن ہوا ہے اور کس طریقے سے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. تو یہ تو اللہ کا عذاب تھا جو ملک پہ نازل ہوا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے نکال دیا حکومت کے اور اقتدار سے، ایسے نکال دیا جیسے دودھ سے بال نکالتے ہیں، اس طریقے سے نکال دیا اور پھینک دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیپلز پارٹی میں اتنا طاقت ہے کہ وہ جو لاڈلا آیا تھا اور اس ملک پہ مسلط ہوا تھا، پہلی بار تاریخ میں کوئی جمہوری طریقے سے اگر کسی کو نکالا گیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان کو نکالا اور پی ٹی آئی کو نکالا. اتنا طاقت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، الحمدللہ آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا. اگر نواز شریف کا حکومت تھا اور یہ لوگ دھرنا لے کے آئے تھے تو اس وقت بھی حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بچایا تھا، اور اگر ان کا حکومت اور ان کو نکال دیا تھا تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نکال دیا تھا. رہ گیا کہ پیچھے کہ میں حکومت میں الیکشن لڑا تھا این اے کا، میں اپنے 95% حلقے میں کمپین نہیں کر سکا. ہمارے ہر پولنگ ایجنٹ کو جو ہے داعش کی طرف سے اور طالبان کی طرف سے لیٹر گیا تھا کہ اگر آپ آ کے پولیس اسٹیشن میں بیٹھ گئی تو آپ کا خیر نہیں ہوگا. اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ ان کو دہشت گرد جتواتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نہیں نکل سکتا ہے، این پی والے نہیں نکل سکتے ہیں. دہشت گردوں کی وجہ سے یہ الیکشن جیت جاتے ہیں، یہ خالی میدان میں رہ جاتے ہیں اور پھر وہ جیت جاتے ہیں. اور پھر دہشت گردوں کو ان لوگوں نے ہر الیکشن میں، اس الیکشن میں بھی 50 لاکھ روپے پی کینڈیڈیٹ نے دہشت گردوں کو دیا ہے. ان کا وزیر اعلیٰ بتہ دیتے ہیں دہشت گردوں کے، ان کے وزراء بتہ دیتے ہیں دہشت گردوں کے. چٹان صاحب، کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بارے میں بھی آپ سے جانیں گے. جدون صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. جدون صاحب، آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لیا ہے چٹان صاحب کا، آپ مسکرا بھی رہے تھے، تو آپ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں. میں چٹان صاحب کے دل کے درد پہ مسکرا رہا ہوں. کتنا درد ہے ان کے دل کے اندر. یہ بیسیکلی ہوا کیا ہے کہ یہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اگر پی ٹی آئی اتنی ہی، جتنا انہوں نے بتایا، اتنی ہی غلط کام کر رہی ہے، اتنی ہی کرپشن کر رہی ہے، چٹان صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا کہ پی ٹی آئی کو عوام کیوں ووٹ دے رہی ہے. اگر صحت کارڈ سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، تو لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ریجیکٹ کیوں نہیں کیا؟ کیوں دوبارہ ان کو ووٹ دیا؟ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کمپین نہیں کرنے دی گئی. سر سنیں نا پلیز. میں نے آپ کی تقریر کے دوران ایک لفظ نہیں بولا. چٹان صاحب آپ سمجھدار آدمی ہے. میں نے آپ کی تقریر کے دوران ایک لفظ نہیں بولا. آپ کو موقع ملے گا پھر تقریر کیجیے گا آپ دوبارہ. میں سنوں گا آپ کی تقریر، پھر سنوں گا انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی ساری باتیں کہیں، اتنی ساری چیزیں کہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے پھر جلسے کا اعلان کیا ہے، پھر اس میں عوام آتی ہے. حالانکہ ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے، پھر بھی اس میں آ جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ختم شد پارٹی ہے. بیسیکلی چٹان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ یہ بیچارے کب کا اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. کے پی کے میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ سندھ میں اتنے کام کر رہے ہیں، سندھ میں کراچی میں تو ہم خود رہتے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی میں تو سندھ میں تو ہم خود رہتے ہیں. کراچی میں کراچی سے الیکشن لڑا ہوں. یہاں پہ انہوں نے ڈھاکے مارے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ کے پی کے میں ہیں، یہ معصوم ہیں. ان بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں سندھ کے کیا حالات ہیں، یہاں لوگوں کا برا حال ہے. یہ جسٹ ان کو اپنی پارٹی کا موقف دے رہے ہیں، یہ اپنی پارٹی کو خامخواہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ کے پی کے کی بات کرتے ہیں. میرے بہت سارے رشتے دار کے پی کے میں رہتے ہیں. میں ہر دفعہ کے پی کے آتا ہوں لوگوں سے ملنے، تو وہاں کے لوگ آپ یقین کریں ون سائیڈڈ ہو چکے ہیں. یہ چٹان صاحب جو اپنی پارٹی کی اتنی ہی ساری جو ہے خصوصیات بیان کر رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں ہمارا ایک کاؤنسلر جتنا جلسہ کرتا ہے ان کی پوری پارٹی کے پی کے میں اتنا جلسہ نہیں کر سکتی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی ختم شد ہو چکی ہے. انہوں نے پورے پاکستان کو برباد کیا، انہوں نے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا ہے. کے پی کے لوگ بہت زیادہ آزاد لوگ ہیں. انہوں نے ان سے کوئی زبردستی ووٹ نہیں لے سکتا، ان کو کوئی دبا نہیں سکتا. وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں اور پاکستانی عوام اپنی مرضی سے ووٹ دیتی ہے. صرف کے پی کے کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو پورے پاکستان نے ووٹ دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ
میدان میں اکیلے رہ جاتی ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی. تو بھائی پی ٹی آئی تو اسلام آباد بھی جیتی, پی ٹی آئی تو پورا پنجاب بھی جیتی, پی ٹی آئی تو کراچی بھی جیتی, پی ٹی آئی تو سندھ بھی جیتی, پی ٹی آئی تو بلوچستان بھی جیتی. تو وہاں کیا ہوا؟ دبایا ہمیں گیا. میں الیکشن لڑا ہوں, میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی. میرے خاندان میں آج تک کسی پہ ایف آئی آر نہیں کٹی, میرے پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹ دی ان لوگوں نے. مجھے جلسہ نہیں کرنے دیا, مجھے کارنر میٹنگ کرنے نہیں دی, مجھے ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کرنے دی. لیکن کوئی بات نہیں, کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم جائیں یا نہ جائیں لوگ ہمیں نہیں دیکھتے. ہمارا ووٹ صرف اور صرف عمران خان کا ہے. پاکستانی عوام کو پتا ہے کہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ جب آئے گا وہ عمران خان کے نظریے پہ ہی بات کرے گا انشاءاللہ. تو چٹان صاحب تو یہ کہہ دیں کہ یہ لوگوں کے پاس جا کے ہم ڈور پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے نمائندے ہیں, یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم زرداری کے نمائندے ہیں. ان کے پاس تو کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کو. زندہ ہے بھٹو, ایک بھٹو کا نعرہ ہے ان کے پاس, یہ زرداری کا نام لیتے نہیں ہے شرم کے مارے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم فخر سے اپنے لیڈر کا نام لیتے ہیں, ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں اپنے لیڈر کا نام لیتے ہیں. چٹان صاحب ایک بار پھر 9 نومبر کو ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی ثوابی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنا اگلا لائے عمل بتائے گی, جو اب تک سرپرائز ہے اور بتایا نہیں گیا کہ 9 نومبر کے بعد جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلے ایک 9 مئی کا واقعہ تھا اور اب جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ ہے 9 نومبر کو. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ کہ ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہم زرداری صاحب کے ورکر ہیں. زرداری صاحب وہ بندہ ہے جنہوں نے 18ویں ترمیم کیا اور پارلیمان کو اپنے اختیارات اپنے ہاتھ سے پارلیمان کو دیا. زرداری صاحب وہ بندہ ہے جنہوں نے 18ویں ترمیم کر کے چھوٹی صوبے احساسی محرومی کی شکار صوبوں کو ان کا حق دیا, ان کے وسائل پہ ان کا حق دیا. زرداری صاحب نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا, جو ڈکٹیٹروں کی وجہ سے, اس ڈکٹیٹر کی وجہ سے جس کے لیے عمران خان ڈبہ اٹھا کے اور کمپین کر رہے تھے, اس کے دور میں جو جھنڈا اتارا گیا تھا وہ دوبارہ لگایا. ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا. بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع کر دیا. 19 سال بعد NFC ایوارڈ کیا. امریکہ کی مخالفت کے باوجود ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا. ایران کے امریکہ کے مخالفت کے باوجود گوادر پہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا. تو ہم تو بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہم زرداری صاحب کے ورکر ہیں اور بہت شان سے کہتے ہیں. میرا پی ٹی آئی سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں ٹوٹلی نہیں ہے, آپ بھی حکومت میں ہے. پختونخوا میں آپ لوگوں کا حکومت ہے. لوگ اپنے لوگوں کو ایئر ایمبولینس دے رہے ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنا رہی ہے, وہ جس میں آپ جا کے سن میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے آپ کے پختونخوا کے لوگ ہیں کہ اور وہاں پہ اپنا علاج کر رہے ہیں. آپ کے کتنے لوگ ہر روز ہر ڈسٹرکٹ کی پختونخوا سے 10-10 اور 12-12 گاڑیاں نکل کے رزق کمانے کے لیے سن میں جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں. تو میرا ان لوگوں سے درخواست یہ ہے, علی امین گنڈاپور صاحب سے, کہ آپ کی صوبے کے یہ حالات ہے تو آپ مہربانی کر کے پی ٹی آئی اس بار تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے. کچھ کریں. یہ مجھے مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ بتائی یہ 11 سال میں, یہ 2 پروجیکٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک صحت پراٹ کھاڑے اور دوسرا جو ہے وہ کرپشن کا, نالائقی اور نااہلی کا جو منصوبہ ہے BRT, اور رہ گئی الیکشن کا. تو چکوال میں چند دن پہلے ضمنی الیکشن ہوا, ہم نے 52,000 لیڈ سے پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے اس کو شکست دیا اور ان کا جیتا ہوا سیٹ ہم نے جیت لیا. رہ گئی پختونخوا کی بات, تو الیکشن میں مجھ پہ بم بلاسٹ ہوا, موٹر سائیکل میں بم لگایا تھا اور میرے گاڑی پہ بلاسٹ کیا. ایک ہمارا سینیٹر جو تھا وہ اس میں شہید ہوا. ایک جو تھا جماعت علماء اسلام کا کینڈیڈیٹ تھا, اس پہ دھماکہ ہوا. وہاں پہ دہشت گرد ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیتے ہیں. باقی ملک میں تو آپ لوگوں کے جو حالات ہیں وہ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ باقی ملک میں آپ لوگوں کا کیا حشر ہوا. پر سر اس بار تو علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے اور 9 نومبر کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے. اور میرا سوال بھی آپ سے یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعے کی تو ہم بات کرتے ہی ہیں, لیکن اب جو جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف ثوابی میں, اب 9 نومبر کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا, کیونکہ اس کے بعد پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ہم اپنی پالیسی جو ہے وہ بتائیں گے, اور اس بار ہم اپنے کارکنوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اپنے گھر بتا کے آئیں. ان کا ایک ہی پالیسی ہے اور وہ پالیسی ان کا نہیں ہے, وہ اسرائیل کا ہے. یہ جو امریکن اور یہودی لابی چیخ رہی ہے نا,
वो वजह ये है कि जेल के अंदर इजराइल का जो परिंदा बन है वो पड़ा रहा है। इन लोगों का एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान के मईशत को तबाह करना, पाकिस्तान को तबाह करना। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस पे इन लोगों ने कोशिश किया, IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा हो रहा था इस पे इन लोगों ने कोशिश किया, बार बार पाकिस्तान के मईशत पे हमला कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए और फिर अक़वाम मुत्तहिदा आके अपने निगरानी में एक निगरान हुकूमत बनाए और पाकिस्तान से पहला मुतालबा ये करे कि हम आप लोगों को सपोर्ट कर देंगे लेकिन यूक्रेन की तरफ अपने एटमी असासे हमारे हवाले कर दे। वही एक एजेंडा है इन लोगों का। इन लोगों के पास और कोई एजेंडा नहीं है, इन लोगों के पास और कुछ नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चलो मैं तो एक सियासी बंदा हूँ, इनका मुखालिफ को कह रहा हूँ। आज से 22 साल पहले आप डॉक्टर इसरार साहब का वीडियो उठा के देख ले कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान को किसने सियासत में लाया है, किस मकसद के लिए लाया है। हाकिम सईद साहब ने अपनी किताब में लिखा है, हमारी पुख्तनख्वा में एक अलीम दीन था मौलाना मोहम्मद आमिर बिजलीगर, इन्होंने कहा है कि इस बंदी को किसने सियासत में लाया है और किस मकसद के लिए लाया है। ये वो बंदा है जो एक पाकिस्तानी के खिलाफ जाके यहूदी लाबी के लिए लंदन में कैंपेन कर रहा था पाकिस्तानी के खिलाफ। तो इनका एजेंडा अपना कोई एजेंडा नहीं है। इनका फॉरेन फंडिंग उठा के देख ले, इसमें इजराइल की मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे हैं, इसमें इंडिया के मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे हैं। अब मुझे ये बताइए आखिर इजराइल के और इंडिया के मल्टीनेशनल कंपनियों को ये जवाब हम लेते हैं जदून साहब से, ये जवाब हम लेते हैं जदून साहब से। जी जदून साहब। जी अपना चट्टान साहब तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं। अच्छा बात यह है कि चट्टान साहब आज से 20 साल पुरानी बातें कर रहे हैं जब चूरन बिकता था। अब इनका ये वाला चूरन नहीं बिक रहा। बेसिकली ये इमरान खान को तालिबान खान कभी बना देते हैं, कभी जो है ना उसको यहूदी एजेंट बना देते हैं और कभी उसको पता नहीं कौन कौन से इन्होंने इल्जामात लगाने की कोशिश की। ये कैसा यहूदी एजेंट है जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है? इनके किसी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दे। वो कौन सा वो कैसा यहूदी एजेंट है जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम किसी भी हद तक जाएंगे उसमें। वो कैसा यहूदी एजेंट है जो नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ, इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है ना दिन मुकर्रर करवाता है अक़वाम मुत्तहिदा में? मुझे समझ नहीं आती। चट्टान साहब के सामने, चट्टान साहब एब्सोल्युटली नॉट तो कहा है ना खान साहब ने अमेरिका को। अमेरिका ने कहा था कि हमने कुछ मांगा नहीं है तो इसने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज मैं बता रहा हूँ, जरा सा सुने ना सर। हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था कि वो कह रहा था कि ग्वादर पे इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था और इनके लीडर जरदारी साहब ने कहा था कि हम थोड़ी चू करेंगे उसके बाद हम खामोश हो जाया करेंगे, लेकिन आप अपना काम करते रहें, हमें डॉलर देते रहें। आप अपना काम करते रहें, हमें डॉलर देते रहें। इनको पाकिस्तानी अवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये पैसों के एवज, इस पैसों के एवज, इन डॉलरों के एवज इन्होंने पाकिस्तानी अवाम की जानों को बेचा है। जदून साहब आपका पॉइंट आ गया है, बहुत शुक्रिया। बिलाल जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनके हमरा थे अब्दुल चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। नहीं सकते, बोलना तो दूर। चट्टान साहब बेचारे की सियासत खत्म हो गई है। इनकी पार्टी हमारे काउंसलर जितना जलसा नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। जी नाज़रीन, आज हमने बात की PTI के हवाले से और साथ ही जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत में डॉलर 104 रुपये था, लेकिन जब PTI की हुकूमत आई तो उसके बाद हालात बदल गए। हम ऑलमोस्ट IMF से जान छुड़ा चुके थे, लेकिन फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में एक दफ़ा फिर हमें IMF प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ा। प्रोग्राम का वो खत्म हो जाता है नाजरीन। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।